केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया, जिसमें ऐसे संशोधित प्रस्तावित हैं जो देश में फैले हुए वक्फ संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न करेंगे। सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए कानून का सहारा लेने की कोशिश कर रही है और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। अभी ये विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है, जिसे संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने वक्फ की सुरक्षा की मुहिम शुरू की है, जिसकी पहली बैठक 25 अगस्त 2024 को A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी और सांसदों और राजनीतिक नेताओं को मुसलमानों के पक्ष में अवगत कराया जाएगा। हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि ये विधेयक न तो मुसलमानों के हित में है और ना ही देश के हित में। ये बातें ऑल इंडिया मिली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि वक्फ की सुरक्षा और वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध के लिए एकजुट होकर आगे आएँ। उन्होंने सभी विद्यालयों, मस्जिदों के इमामों, मदरसों और खानकाहों के ज़िम्मेदारों, वक्फ के मुतवल्लियों, जिन्हें वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी और सदस्य विद्यालयों, कानूनी विशेषज्ञ और शिक्षा विशेषज्ञों से अनुरोध किया गया है कि विषय की महत्व को देखते हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में ज़रूर भाग लें और अपनी एकता और जागरूकता का प्रमाण दें। इसके बाद अपने अपने क्षेत्र में जाकर वक्फ की महत्व और ज़मीनी हालात से लोगों को परिचित कराएं, ताकि सम्मेलन के उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। कि आपने एक बड़े इशू पर, जो इस वक्त देश के सभी समझदार और देश से मोहब्बत करने वाले वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, इस पर आपने जानने की कोशिश की। पहली बात तो ये है कि जो बिल अभी पार्लियामेंट में पेश किया गया, इस बिल में कोई ऐसी एक बात भी नज़र नहीं आई जिससे ये मालूम हो सके कि इस बिल को लाने की ज़रूरत थी। हाँ, एक बात छन करके सामने आई, जो देश की और देश के दस्तूर की ज़रूरत नहीं है, ये उन लोगों की ज़रूरत है जो फ़िरक़ा परस्ती पर यकीन रखते हैं और ख़ास किस्म के लोगों को देश में मजबूत करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो लोग मजबूत करना चाहते हैं और जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने वाला बिल तो ये ज़रूर नज़र आया। ये बात सबके जहन में रहनी चाहिए कि वक्फ ये खालिस इस्लामी मामला है। पूरे दुनिया को मज़हब इस्लाम ने वक्फ का खूबसूरत ब्यूटीफुल सिस्टम दिया, निज़ाम दिया, और इसका मकसद ये था गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, परेशान हाल लोगों, बीमारों और वो लोग जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके लिए एक प्रॉपर्टी ऐसी रोक कर रखी जाए सदा के लिए कि प्रॉपर्टी असल तो बाकी रह जाए, लेकिन उसका नफ़ा लोगों को पहुंचता रहे, जिनका हमने ज़िक्र किया। इसी का नाम वक्फ है। और इस्लाम ने अपने मानने वालों को इन परेशान हाल लोगों की मदद के लिए इतना उकसाया, इतना रग़बत दिया और सदक़ा जारिया की इतनी फजीलत बताई कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में अपनी अपनी प्रॉपर्टियों को मोहताजों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए वक्फ किया, इबादतों के लिए वक्फ किया, तालीम की जगहों के लिए वक्फ किया, कुएँ बनाए, मसाफिर खाने बनाए, शिफा खाने बनाए, न जाने कितनी कितनी चीज़ों को मुसलमानों ने वक्फ किया ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने वक्फ की कि फिर उसकी हिफाजत के लिए जहाँ जहाँ मुसलमान गए, वहाँ की हुकूमत ने बाज़ाब्ता अपना एक महकमा बनाया, डिपार्ट बनाया इसकी हिफाजत के लिए। इस्लामी हुकूमतों में काजी इसका निज़ाम देखा करते थे, काजी उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हुआ करते थे। फिर हर मुल्क ने अलग अलग कानून बनाने शुरू किए, वक्फ बोर्ड बना, वक्फ काउंसिल बना,
اور سب کا مقصد یہ تھا کہ اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کیسے ہو سکے۔ قانون بنتے رہے، بل بنے، پھر قانون کی شکل اختیار وہ بل کرتا رہا، اور سارے قانون کا حاصل یہ رہا کہ اوقاف جو ایک مقدس مقصد کے لیے ہیں، اس مقصد میں یہ کیسے کامیاب ہو سکے اور کیسے اس کا صحیح استعمال ہو سکے، اور وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے اپنی پراپرٹی کو وقف کیا ہے اس مقصد میں اس پراپرٹی کا یوز کیسے ہو، بہتر سے بہتر کرنے کے لیے وقف میں کے قانونوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ 1995 اور 2013 میں بھی تبدیلی کر کے سب کا حاصل یہ رہا کہ کیسے اس کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن ابھی جو یہ بل آیا، میں نے شروع میں آپ کو یہ بات کہی کہ اس پورے بل میں کہیں ایسا پروادان نہیں رکھا گیا ہے جس سے پتہ چل سکے کہ تجاوزات جو انکروچمنٹ ہے، جو قبضے کر لیے گئے، اس کو کیسے ہٹایا جائے گا، اس کی حفاظت کا مضبوط سسٹم کیا ہو سکتا ہے، بلکہ حفاظت کے جو پہرے لگائے ہوئے تھے مختلف قانونوں کے ذریعے سے پہلے ایکٹ میں، ان سارے پہرے کو ہٹا کر کے اس بل کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ لوٹ لیں۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بل وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے والا بل ہے، جس کو کسی بھی حال میں گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہر دھرم میں اس کی عبادت کی اپنے اپنے نام ہیں، اس کی ایک ٹرمولوجی ہے، اصطلاحات ہیں۔ جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی کو دان کر دیتے ہیں صدا کے لیے، تاکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں، محتاج اس سے فائدہ اٹھائیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کی اصطلاح، یہ ٹرمولوجی شریعت کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اس ٹرمولوجی کو بھی بدلنے کے لیے ایک لمبا سا نام دے دیا گیا ہے، اور یہ نام اتنا لمبا ہے کہ بول بھی نہیں پائے گا، اور پھر اس کا شارٹ نیم بڑی مشکل سے تلاش کرتے کرتے امید رکھا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ عبادت کی طرف، اور وقف کوئی اہم چیز ہے، وقف کوئی مذہبی چیز ہے، اس سے مسلمانوں کی، عام لوگوں کی نظر ہٹ جائے آہستہ آہستہ جب نام ہم چینج کر دیں گے۔ تو پہلے تو نام چینج کرنے سے اس کی شروعات کر دی انہوں نے۔ جو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے قانون میں آرٹیکل 14 میں، 14 میں، 25 میں، 26 میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ اس ملک میں آباد تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت گاہ، تعلیم گاہ اور دوسری جو مذہبی مقامات ہے قائم کرنے کا حق ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے ان چیزوں کے انتظام و انصرام کو انجام دیں گے۔ جیسے مذہبی آزادی ہے، اسی طرح مذہبی مقامات کے انتظام و انصرام کا بھی حق ان کو خود دیا گیا ہے۔ لیکن اس بل کے ذریعے سے اس قانون کو توڑا جا رہا ہے، اور مذہب میں سیدھے مداخلت ہے کہ ہم اس کا انتظام کریں گے، مذہبی چیز تمہاری ہے لیکن انتظام ہم اس کا کریں گے۔ اسی طرح بہار میں کل 25 اگست کو پٹنہ کے سنہا انسٹیٹیوٹ میں وقف بل 2024 کے سلسلے میں ایک گفتگو رکھی ہے، ایک کانفرنس رکھا ہے، اس میں صوبہ بہار کے تقریباً ہر اضلاع سے چنے ہوئے نمائندے آئیں گے، اس میں سیاسی لوگ بھی آئیں گے، وکلا آئیں گے، ڈاکٹرس آئیں گے، نیز کے ہر شعبے میں کام کرنے والے آئیں گے، عام عوام بھی آئیں گی۔ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، مخلصانہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت اس خاص مقصد کے لیے کچھ دیر کے لیے نکالیں، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ وقت کیا ہے، اور اگر وقت بل یہ 2024 جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور جس کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے، اس بل کے اندر بہت سی خامیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے مذہبی آزادی ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ملک کے آئین کے خلاف بھی ہے، اور بہت سی اس کے اندر کمی ہے۔ اس کمی کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ہم لوگوں کا احساس ہے کہ وقف جو ہے ایک مذہبی معاملہ ہے،
اور اس کی جائیداد جو ہے وقف کی جائیداد اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، اس کے اندر کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کے سب لوگ اس کے اوپر متحد ہیں، اور تمام ملی تنظیمیں اور خاص طور سے یہ آل انڈیا ملی کونسل ہے، اس کے اوپر جو اقدامات کر رہی ہے، ہم اس کو عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، عوام کے اندر بھی بیداری لانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دخل دینا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے حکومت اس کو واپس لے، اور پہلے سے جو قانون چل رہا تھا وہ بہت مناسب ہے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ اور وقف ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق جو ہے روزانہ سے ہے، اس لیے کہ مسجدیں بھی اوقاف کی زمین پر قائم ہوتی ہیں، اور کوئی بھی مسجد اس وقت تک مسجد نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کے لیے وہ زمین جو ہے نہ وقف کر دی جائے۔ اسی لیے مساجد کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ مساجد کے علاوہ درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، ہمارے مدارس ہیں، یا وقف کا تعلق جو ہے ان بیواؤں، یتیموں اور کمزوروں کی امداد سے ہے، یا کبھی کبھار عام لوگوں کی مدد کے لیے بھی وقف قائم ہوتا ہے، جیسے کنواں کھدوانا، تالاب بنوانا وغیرہ۔ یعنی انسان اور حیوان سب کے لیے، ضرورت کے لیے کوئی بھی مسلمان جو بالغ ہو وہ وقف کر سکتا ہے۔ وقف کا انتظام اصلاً تو واقف جو ہے وقف کرنے والا خود متولی اگر چاہے تو رہے، یا اپنے بعد کسی کو نامزد کر دے۔ اگر کہیں ایسا نامزد نہیں ہوتا ہے تو وہاں کے مسلمان آپس کے مشورے سے کسی کو متولی بناتے ہیں۔ جب انڈیا میں یہ وقف کا قانون پہلی بار بنا تو اس سسٹم کو ایک حکومت نے اپنے نظام کے تحت بھی لایا، اس لیے کہ وقف کی زمینوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، دعویٰ ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، مدعا ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر عدالتوں میں جاتے ہیں کیسز۔ تو وقف بورڈ کا قیام اس میں شفافیت کے لیے ہوا تاکہ کوئی زمینوں پر قبضہ نہیں کرے، اس کا قانون بنا۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ کہ 1995 کا ایکٹ جو ہے کام کر رہا ہے، اور اس میں 2013 میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی، لیکن اس میں کچھ لوگوں کی نیت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وقف کی زمینوں پر قابض ہو جائیں، یا جن زمینوں پر ان کا قبضہ ہے ٹریبونل کے ذریعے ان کا فیصلہ کر کے، اور وہ بھی ٹریبونل کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اگرچہ اس فیصلے کے نکات پر ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس ملک میں اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ موجودہ سرکار نے جو وقف ترمیمی بل 8 اگست کو اس ماہ میں پیش کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ اس میں وقف کی جو ہے نوعیت کو بھی بدلا جا رہا ہے۔ وقف کرنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ 5 سال سے مسلمان ہو، حالانکہ ایک مسلمان تو بالغ ہوتے ہی نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی زمین کا حق حاصل کرتا ہے وہ زمین کسی کو لکھ سکتا ہے، کسی کو دان کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے۔ تو یہ پابندی جو ہے شریعت میں صراحتاً مداخلت ہے۔ اسی طرح وقف کا انتظام، جو شخص اپنی زمین کو وقف کرتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ انتظام کس کو دے۔ تو یہ شرط لگانا کہ اب وقف بورڈ کی کمیٹیوں میں ہر ریاست میں 2 غیر مسلم ہوں، یہ بھی بیجا شرط ہے۔ اس سے جو ہے نئے فتنے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ یہاں کا قانون جو ہے اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دوسرے دھرم میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی وہاں کی کمیٹیوں میں ہونی چاہیے وغیرہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو وقف بورڈ کو اختیار دیا گیا یا ٹریبونل کا اختیار دیا گیا وہ اختیارات کو کم کر دیا گیا۔
ٹریبونل میں ایک قانون دا ایسا جو مسلم پرسنلہ سے صحیح واقف ہو اس کی نمائندگی دی گئی تاکہ اس میں غلطیاں نہیں ہوں بطور مشیر کے اس کو بھی حذف کیا جا رہا ہے وغیرہ. انہی وجوہات کر کے مسلمانوں میں بے چینی ہے, ایک بیداری ہے کہ ہم اپنے اوقاف کے لیے کیا کریں. تو کل آل انڈیا ملی کونسل نے اے سنہا انسٹیٹیوٹ میں بہار کے بہت ساری جگہوں کے متولیوں کو, مدرسے کے اور مساجد کے امام اور سیکریٹری کو اور جو مختلف سطح کے مسلم اسکالر ہیں اور عام ہمارے ہندو جو نمائندے, چاہے وہ بہار سرکار کے نمائندے ہوں یا بھارت سرکار کے ایم پی ہوں, ان کو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کل وہ اس میٹنگ میں آویں تاکہ ان کے سامنے تفصیل کے ساتھ ہم لوگ اپنی بات رکھ سکیں کہ وقت کی حفاظت کیسے ہوگی اور آئندہ اس کی ترقی کے کیا اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ وقت کانفرنس سنہا انسٹیٹیوٹ میں کل 10:30 بجے سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور دیر شام تک یہ جاری رہے گا.